दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब। इस प्रोग्राम में बात करते हैं हुकूमत और मजहबी मामलात की मिसमैनेजमेंट की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वबा के नतीजे में ज़ाहिर है जहाँ बाकी जो वॉक्स ऑफ लाइफ हैं वो मुतासर हुए, उसमें गोया मजहबी मामलात जो हैं वो भी मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सके। और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ाहिर कोशिशें हुई हुकूमत की तरफ से, उलमा की तरफ से, कि कैसे मसाजिद को या बाजमात नमाज को या जुमा के मामलात को हैंडल किया जाए। तो इसमें SOPs या वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या सादा लफ्ज़ में जो एहतियातें हैं उनको वज़ा किया गया। सेट ऑफ जो प्रिकॉशंस है वो उलमा और हुकूमत के बामी तावन से डिसाइड किया गया किस पर अमल दरामद होगा। लेकिन एक तरफ तो ये है कि अगर यही मामलात बहुत शुरू में हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ तय कर लेती और उसमें गोया मजहबी जो उलमा हैं उनको ज़्यादा कहने का और उन्हें सुनने का मौका प्रोवाइड होता, यानी वो कहते और हुकूमत सुनती, न कि हुकूमत का हर नथु खैरा जो है वो उलमा को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दे और मजहबी मसाइल पर अपना मुंह खोलना शुरू कर दे। इसका आपने देख लिया है कि बहुत सारे वज़रा जिनका ये काम ही नहीं है और जिन्हें मज़हब की मुबादियात से भी गरज नहीं है, ना ही वो मसाजिद में कभी जाते हैं और ना ही उन्हें कोई इस किस्म का मसला दरपेश है, और वो भी इन मामलात पर न सिर्फ मुँह खोलते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा मुँह खोलते हैं। और दूसरी तरफ जब ये मामला आया तो ईरान से जो ज़ायरीन वापस तशरीफ़ ला रहे थे, ज़ाहिर है पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्हें हर सूरत आना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने उसको मिसमैनेज किया। और ये भी फितरी बात है कि वे ख़ास मकतब फ़िक्र से ज़्यादा थे, तो उस वजह से फिर जब ये सोशल मीडिया पर बातें हुई तो कुछ जो हुकूमती सेक्शंस हैं ख़ास तौर पर, जिनमें मैं ये कहूँगा कि मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस सज्जाद अली शाह, ये रिसेंट केस में उन्होंने इसी किस्म की इर्रेस्पॉन्सिबल अंदाज से बात की। और इसी तरह अली ज़ैदी साहब हैं या आरिफ अलवी साहब हैं, या इवन वो जिलम के जो साइंसदान वज़ीर हैं जी वो हैं। और इसके अलावा जो एक गैंग है पूरा नाम नहाद तर्जमानों का, या इवन बाकी भी काबीना के जो हजरात हैं या PTI के जो स्टालवर्ट हैं, वो बेतहाशा बयानबाजी और ट्वीट्स और इस किस्म की हरकत करते रहे। और ये तासर पैदा हुआ कि उस स्कूल ऑफ थाट से जो फोकस बन गया था उस तफ्तान के हवाले से, उसको हटाने के लिए कुछ एक सेक्शन जो हुकूमत का है जिनका मैंने ज़िक्र किया है, उन्होंने एक खुद दूसरे ख़ास तबका मकतब फ़िक्र ख़ास तौर पर तबलीगी जमात को सामने रख के उनको डिमोनाइज़ किया और फबतियाँ कसी और इस तरह का इम्प्रेशन पैदा किया कि गोया कोरोना वायरस जो है वो पैदा ही राइवेंड हुआ है या इसके फैलने का असूल सबब मसाजिद या मजहबी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैं। अब जब ये मामलात हो गया है तो ये भी एक फितरी तासर उभरना था कि शायद हुकूमत के बाज़ उम्माल जो हैं जिनमें ये हजरात सर फहरिस्त हैं और ऑफ एंड ऑन इस किस्म की नॉनसेंस और गैर संजीदा गुफ्तगू फरमाते रहे हैं, ये शायद किसी ख़ास स्कूल ऑफ थाट को टारगेट कर रहे हैं और किसी ख़ास को फेवर कर रहे हैं। ये बेशक अनफॉर्चुनेट है, ये तअस्सुर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तअस्सुर बहरहाल पैदा हुआ और पैदा होने का सबसे अहम सबब हुकूमती मिसमैनेजमेंट और हुकूमत का जो जितने मुँह हैं उतनी बातें, ये असबाब थे इसके। अब उसमें एक और ट्रैप आ गया। उस वक़्त शायद इनका ये ख्याल होगा कि हफ़्ता 2 हफ़्ते 4 हफ़्ते की बात है, लेकिन ये मामलात बहुत लंबे हो गए। अब
جبکہ یہ ایک یعنی حکومتی سیکشن بار بار دہراتا رہا، پہلے بھی ایس او پیز بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ دیکھیں جی، کسی نے عمل نہیں مسجد میں کرنا، یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ علماء ہیں، یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک اور معاملہ پیدا ہوا، کیونکہ یہ فورس ہی نہیں اس وقت کیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یعنی جو دانش مند لوگ ہیں وہ تو فیوچرسٹک اپروچ رکھتے ہیں کہ آج جو میں بات کر رہا ہوں کل اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اب دوسری طرف یہ معاملہ پیدا ہو گیا ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ راشد، ان کا یوم وفات آ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ 13 سے 15 مئی یا 19 سے 21 رمضان کے درمیان اہل تشیع جو ہیں وہ خاص طور پر اس پر جلوس نکالتے ہیں۔ اب اس معاملے پر حکومت اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ مذہبی امور کے وزیر قادری صاحب اور جو شیعہ علماء ہیں، جناب مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ جناب علامہ ناصر عباس، اور اس طرح شیعہ علماء کونسل کے سیکریٹری جنرل ہیں جناب علامہ عارف وحیدی، اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ایک اہم رہنما علامہ بشارت امامی اور علامہ قمر زیدی، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ کی وزیر صاحب سے، اور اختلافات سامنے آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہر صورت جلوس نکالنا ہے، اور جلوس نہ صرف نکالنا ہے بلکہ وہ جو پریکاشنز ہیں کہ 6 فٹ پر رہیں اور یہ کریں اور وہ کریں، ظاہر ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، خاص طور پر اگر اس میں یعنی جس طرح کے عام رواج ہے ان کا، اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں تو ایون ماسک جو ہے وہ انفیکٹو ہوگا، اور پھر جلوس کی صورت میں یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ فاصلہ اتنا رکھیں، 6 فٹ رکھیں، 3 رکھیں، 10 رکھیں، وہ تو ایک قسم کا یعنی صورتحال ہی ایسی ہوتی ہے کہ چاہے بھی کوئی تو نہیں رکھ سکے گا۔ اب اگر حکومت ان کی بات مانے تو دوسرے طبقے کو شکایات پیدا ہوں گی کہ پہلے پھبتیاں کستے تھے، اب کہاں گئے آپ؟ اگر نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے ان کے ریلیجیس معاملات ہیں، اس لیے یعنی جو مذہبی معاملات ہیں یہ اتنے سنجیدہ اور حساس ہیں کہ اس پر وہ جیلم ٹائپ کے جو سائنسدان ٹائپ لوگ ہیں ان کو، یا یعنی وہ فواد چودھری صاحب جو عموماً منہ بلا ضرورت کھولتے ہیں علماء کے خلاف اور مذہبی معاملات پر، اس طرح علی زیدی صاحب فرما رہے تھے، یہاں تک کہ امیجن کریں پاکستان کے وزیر داخلہ جو اعجاز شاہ صاحب ہیں شیخ پورہ کے، کہتے ہیں کہ وہ شاہ ہیں، اللہ جانے اب ان کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ شاید ہی یعنی سجدوں میں سے تو نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کس چیز میں سے ہیں۔ شاہ صاحب جو ہیں انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ عید جو ہے یا عید الفطر ظاہر اب آ رہی ہے کہ وہ پڑھی کیسے جاتی ہے، وہ کون پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فیملی سے ایک بندہ ہی آ جائے تو کافی ہے۔ امیجن کریں وزیر داخلہ یعنی وزارت داخلہ جو عام طور پر عام ترین وزارتیں سمجھی جاتی ہیں، وزارت عظمیٰ کے بعد ان میں سے ایک انتہائی اہم وزارت ہے، اور اس کے یہ صاحب ہیں، اور ان کی بد اخلاقی آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ پبلکلی حکومت کے اعلیٰ افسران کو گالیاں دیتے پائے گئے ہیں۔ تو ان کی سنجیدگی کا اور علم کا یہ اندازہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عید الفطر ایک بندہ گھر سے چلا جائے تو ہوتی ہے، یعنی ایسی کون سی نماز ہے کہ ایک بندہ گھر سے چلا جائے تو ہو جاتی ہے، نماز جنازہ، لیکن اس میں بھی ایک بندہ گھر سے چلا جانے کا کنسیپٹ تو نہیں ہے، چلو فرض کفایہ اس میں تو پھر ایک بندہ نہیں، ایک محلے کا بندہ بھی کافی، 1-2 ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح کی حرکت آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی یہ متعدد بار کرتے ہیں، وہ بھی آل سامری سے تھے، یہ بھی آل سامری سے ہیں۔ ایک صاحب میرا خیال ہے وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے شاید، یہ تو بریگیڈیئر ہیں، اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، میرا خیال اشرف نام تھا کیا ان کا۔ تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ قرآن 40 سپارے ہیں۔ یعنی یہ عجیب و غریب مخلوق پاکستان میں پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو 23 کروڑ لوگ ہیں ان کے جذبات کا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کائنات میں رہتے ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگ کون ہیں، کیا ہیں۔ تو بہرحال وہ بات اس طرف چلے گی کہ اب حکومت ایک طرح سے ٹریپڈ ہے۔ اگر
یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اور وفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو جلوس نکلیں گے، اس کوئی اجازت دے تو دوسروں کو اعتراض پھر پیدا ہوگا کہ اب تمہیں وہ یاد نہیں ہے معاملہ. اگر نہیں اجازت دے گی تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے گریونسز کا سبب ہوگا. تو وہ سو فار جو ہیں وہ اختلافات موجود ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ہم نے جلوس نکالنا ہے اور ہمیں کسی قسم کی ریسٹرکشنز جو ہیں ہم نہیں مانتے. دیکھیں کیا بنتا ہے. تو یہ ایک بے احتیاطی اور غیر سنجیدگی سے جو لیے جاتے ہیں یہ معاملات، اس کا نتیجہ ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید معمولی سی بات ہے، چلو نکال بھی لیں گے زبردستی یا تو کیا ہوگا، لیکن اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ اگر حکومت ایک تو ان جنرل عمومیت سے یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذہبی معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ بچگانہ سا انداز رکھتی ہے. اگر ایک کو اجازت دیں گے تو دوسرے کو اعتراض پیدا ہوگا اور وائسی ورسا. اب ظاہر ہے لوگوں کو یہ بھی یعنی بات سامنے آ رہی ہے کہ عارف علوی صاحب نے اس وقت علماء سے پوچھے بغیر ہی سفارت خانے کو کہا، مصری سفارت خانے کو، کہ الازہر سے فتویٰ لے آئیں کہ اب کیسے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، جمعہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، با جماعت ہونا ہے یا کیا ہونا ہے. تو اب اس متعلق بھی عارف علوی صاحب کو چاہیے تھا نا کہ وہ ایرانی یا عراقی سفارت خانے سے رابطہ کر لیتے. تو وہاں سے ظاہر ہے جس اسکول آف تھاٹ کا جہاں پر سب سے زیادہ معتبر مرکز ہوگا وہاں سے پھر فتویٰ آنا چاہیے کہ قوم سے آ جائے یا کسی اور اسی طرح کی معتبر جو ان کی درسگاہ یا ان کے مذہبی یعنی جہاں پر علماء ہوتے ہیں. لیکن عارف علوی صاحب نے ظاہر ہے یہ کام نہیں کیا اور نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ اس سے پھر عوام میں جو سمجھ لیں کہ فالٹ لائنز موجود ہیں وہ اور بڑھتی ہیں اور اس طرح ایک سیکٹرین ازم کی فضا کریٹ ہوتی ہے اور اس کو بڑا آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے یا کم از کم انہانس ہونے سے روکا جا سکتا ہے اگر حکومت سارے وزراء اور نام نہاد جو قوال ٹائپ ترجمان ہیں ان کے منہ بند رکھے اور صرف جو وزیر مذہبی امور ہیں ان کو مذہبی معاملات پر بات کرنے کی اجازت ہو. اور ظاہر ہے مذہبی امور کا وزیر عام طور پر مذہبی علماء میں سے ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے یا یہ کتنے سنجیدہ معاملات ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا اب کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، اب کیا فتویٰ آتا ہے جس طرح اس وقت الازہر سے آیا، اب کہیں اور سے آتا ہے یا نہیں آتا، یا حکومت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی یا کس حد تک دیتی ہے، اور علماء کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے پروگرام پسند فرماتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.